أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हज़ूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओती दिल नू तांग वदेरी जिद अज़लां तो शान
او چھیریے ربا وصل دے وچ کیوں دیری ہے اج سکھ متراں دی وڈیری ہے کیوں دلڑے اداس گلیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج لایا نینا کیوں جڑیاں فرقت دی رات لمیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے کیوں رحمت وچ دیری ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑے اداس گلیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج لایا نینا کیوں جڑیاں او دے ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگ تے سلطانی ہے اوتھے گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے محمور اکھی ہے نعمت بریاں اونوں ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانا نہ کہ جان جہاں نہ آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں او جس شان تو شانہ سب بنیاں اوے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس مورت تھی اے متوالے ابو بکر عمر اے رکھ سی لاج لاحد اندر اے صورت شالا پیش نظر رہ وقت نذات روز حشر وچ قبر تھی او وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تک کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں اج سے
एक मित्रा दिवदेरी क्यों दिलड़े उदास कनेरी लूलू विच शौक चंगेरी अज लाया नैना क्यों जड़ियां। माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सफीक। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. Oftentimes in life, we tend to try to control every aspect of our lives, try to control the things around us. And often when you see people who suffer from anxiety, it's usually because they are trying to control everything and they have this struggle to do so. But in reality, we are only human and we must acknowledge that we don't have control over everything. And it's not possible for us to have control over everything. Allah has control over everything. Allah has control over rizq. Allah has control over the systems of the world and the way things work. There's no point in trying to control every little aspect of our lives. When we start to acknowledge that Allah has control in everything and we must entrust in Him and have belief in Him, then we get this calmness in our hearts. Other than that, we're constantly stressing about this or that. And when you have this calmness in your heart, you must have the ability to have the belief on Allah that Allah can change any situation, that He can bring us from any hardship to ease, any calamity to calmness. And when we have this belief, we must learn to make dua from the heart sincerely, to ask Allah for change. Because in reality, Allah is the only one who has any power. We as humans are powerless. And trying to strain ourselves constantly to try to have control everything, it's a anxiety-ridden feeling. Myself, when I was a teenager, I'd struggle with this aspect a lot. I constantly felt if I did not have control over a certain situation, a certain outcome, that I was always worried. What would happen next? What about this? What about that? What if this? But when I accepted the fact that whatever happens, happens, and Allah knows best, and He controls everything in our lives, then I just started to make dua, and it brought this calmness to my heart where I was not constantly worrying about the outcome of life, the outcome of the future, or whatever may be, or whatever is to come. Because Allah is the best of planners, and He knows what we need at certain times and when we are to receive certain things. And the way we go through life is often to teach us how to handle blessings, how to stay in remembrance, and to be grateful towards Him. And inshallah, may Allah instill these lessons into our minds, into our hearts, and allow us to practice them in a practical way. Inshallah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah,
اللہ اللہ تو کریم، تو ہی کریم، تو رحیم، تو ہی رحیم، تو ستار، تو ہی ستار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے صحت عطا فرمائی، تو نے سجدہ کرنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرماتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان تھا، ہر چیز کنٹرول کرنا چاہتا تھا، سوچتا تھا کیریئر کیسے بنے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہر چیز کے لیے پلان، ہر چیز کے لیے ٹینشن۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک پروجیکٹ بنا لیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی جتنا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اتنی ہی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکلتی جاتی۔ ایک دن وہ تھک گیا اور اس نے کہا یا اللہ میں نے سب سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ اسی لمحے دل میں ایک سکون آیا اور جیسے اندر سے ایک آواز آئی، جب تک تم پکڑے رکھو گے میں کیسے سنبھالوں۔ اس نے پہلی بار چھوڑ دیا، وہیں سے اس کی زندگی سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اور یہی ہماری ذکر کی اکثر محفلوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ہم غور کریں، مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے ہم چھوڑتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک کر دے، لیکن ساتھ ہی ہم کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہم خود جو پلان بناتے ہیں اس کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ باپ سے کہے آپ گاڑی چلائیں لیکن اسٹیئرنگ خود ہی پکڑے رکھیں۔ ایسے ہی جب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو اصل میں تو جھکنا ہے، اور جھکنے کا یہ مطلب صرف سجدہ نہیں بلکہ جھکنا یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی ٹائمنگ چھوڑ دو، اپنی پلاننگ چھوڑ دو، اور دل سے کہو یا اللہ جو تو چاہے وہ بہتر ہے، اور یہی سرنڈر ہے۔ اکثر جب یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو جیسے جیسے انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنی کوشش کو اللہ کے اس کن سے آگے لے کے نہیں جاتا، اور جب وہ اس کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اکثر غور کریں تو آپ کی ہر کسی کی زندگی میں یہ بات کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں گزری ہوتی ہے کہ کن فیکون کب ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی چیزیں کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں آنسر یہ ہے جب تک ایگو موجود ہے ڈیلے ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، مان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، پھر اللہ کہتا ہے
اس وقت کن. اور اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں سٹریس کیوں ہے، انزائٹی کیوں ہے، کیونکہ ہم وہ چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دل باری، دماغ تھکا ہوا، نیند خراب. اور جب انسان سرنڈر کرتا ہے، کسی کی سپرداری میں آ جاتا ہے، جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بوجھ جو اللہ کا تھا وہ ہم اٹھا رہے تھے. رزق دینا، زندگی دینا، یہ ساری باتیں اللہ کرتا ہے. اور جب ہم سرنڈر نہیں کرتے رشتوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص میرے مطابق ہو جائے، یہ مجھے سمجھ آ جائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں. لیکن اصل حقیقت آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دو. اور جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے اور آپ ان کو آپ کی مرضی پہ چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت پھر سٹریس بڑھتی ہے. اس وقت جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ صرف اتنا کہتے ہو یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. پھر دیکھیں رویے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. اور یہی ایمان کا نیا لیول ہے. پہلے دن ہم نے کہا اللہ کر سکتا ہے، آج ہم کہتے ہیں میں چھوڑتا ہوں تاکہ اللہ کرے. یہ ایمان کا اگلا لیول ہے. اللہ قادر ہے، اللہ میرے لیے کرے گا، میں خود کو اس کے حوالے کرتا ہوں. اور یہی زندگی کا فارمولہ ہے. پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ پلان، سٹریس، کنٹرول. اور اب کیا کرنا چاہیے؟ ایفرٹ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے. پھر کن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ہر چیز خود سنبھالنا چھوڑ دیں، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیں، تو یاد رکھیں جہاں آپ چھوڑتے ہیں وہیں سے اللہ سنبھالتا ہے. اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو انسان پھر اپنے اندر فیصلے کرتا ہے. اپنے مسئلے چھوڑ دیں، اپنا خوف چھوڑ دیں، اپنا کنٹرول چھوڑ دیں اور دل سے کہیں یا اللہ میں چھوڑتا ہوں، اب تو کہہ دے کن. پھر اسی کن کے ساتھ زندگی ایک نئے رخ میں جانا شروع ہو جاتی ہے. یا اللہ تو ہمیں سچا یقین عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مرضی چھوڑنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی ہونے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری زندگی میں اپنی رحمت سے کن فرما دے. اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ بتائیں اور دعا کریے گا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اپنے معاملات، جو اپنی چیزیں، جو اپنے دین و دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پر توکل کر لے گا، اللہ کے بھروسے اور اللہ پر یقین کو کامل کر لے گا، اللہ پر چھوڑ دے گا ہر چیز، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے.
کہ جب تک بندہ ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار رکھتا ہے، اپنے ذہن و دماغ پر ہر چیز کی فکر اور ٹینشن سوار رکھتا ہے اور ہر چیز میں اپنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طور پر چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ٹینشن بھی ہوتی ہے، ڈپریشن بھی آتا ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، رزلٹ بھی نہیں ملتا، اور یوں بندہ مشکل اور پریشانی میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جس دن وہ یہ ساری ٹینشنیں ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کر لیتا ہے کہ میرے رب نے کرنا ہے، میرا رب قادر مطلق ہے، میرا خالق اسباب جو ہے وہ ہر چیز کو درست کرنے والا ہے، ہر چیز کو مکمل کرنے والا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنانے والا ہے۔ اور جس دن وہ اپنے رب کی ذات کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ یا رب میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو قادر مطلق ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تیرا صرف کن کہنا ہر چیز کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اس طرح اپنے رب کی طرف مکمل توجہ کر لیتا ہے فَوَ حَسْبُهُ، تو اللہ پاک کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الحاسدين، اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزقنا حياة طيبة، اللهم ارزقنا حياة طيبة، اللهم ارزقنا حياة طيبة، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا، اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ورزقا حسنا واسعا، وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔